सलमा, मेरा दोस्त असम में सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा। तुम्हें उसे जमीन दिलवानी है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आसाम बीजेपी के ज़रिए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया है उस पे सहाफ़ी अहम शख्सियात के क्या रद्द-ए-अमल है वो कल हमने दिखलाया था। लेकिन आज हम उसी वीडियो पे बात करेंगे, बल्कि आज दो और वीडियो आए हैं जिसमें कांग्रेस के जो लीडर है, आसाम कांग्रेस के जो सदर है गोगोई, उसको मरकज़ में रहकर किस तरह मुसलमानों को हदफ बनाया गया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे कि किस तरह से वो देख रहे हैं। पहले आप उसको देख लें। सलमा, मेरा दोस्त असम में सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा। तुम्हें उसे जमीन दिलवानी है। जी मालिक जी, लेकिन मालिक यहाँ लोग बहुत विरोध करते हैं। ये जमीन को ना अपने माँ समझते हैं। तुम्हारा मालिक कौन है? आप है मालिक, आप। अब जो जमीन लेने आ रहा है वो मेरा मालिक है। किसी भी हाल में जमीन चाहिए तो चाहिए, और वो भी कौड़ियों के भाव में। मुझे यहाँ अपनी फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए मुझे 3000 बीघा जमीन चाहिए। काम हो जाएगा मालिक, तुम्हें ये जमीन बेचनी होगी। यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री लगेगी। ये जमीन हमारे लिए सब कुछ है और हम जमीन और जमीर का सौदा नहीं करते। अगर आप सोचते हो कि आसाम को खरीद लोगे तो हम ये कभी नहीं होने देंगे। आसाम आपकी जागीर नहीं है। आसाम नॉट फॉर सेल। इन दोनों वीडियो में जो एक बज़ाहिर लगता है कि जो AIA के ज़रिए तैयार वीडियो में एक सियासी जंग चल रही है, जहां कांग्रेस भी हेमंत बिस्वा शर्मा को निशाना बना रही है, उसके जवाब में बीजेपी भी निशाना बना रही है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। कांग्रेस के वीडियो में बराह रास्त एक पॉलिटिकल एजेंडा बात की गई है कि किस तरह आसाम की ज़मीन अडानी को दी जा रही है, दी गई। हकीकत भी है कि खुद आसाम हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया कि 3000 बीघा ज़मीन कैसे आप अडानी को दे सकते हैं। तो कांग्रेस के उस वीडियो में कहा गया है। लेकिन बीजेपी जो वीडियो बना रही है वो ख़तरनाक क्यों है, और उसका असर सिर्फ आसाम तक महदूद नहीं रहने वाला है, बल्कि इसके असरात पूरे मुल्क में होने वाले हैं। और क्यों होने वाले हैं, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर पहली मरतबा हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप पहले देख चुके हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये इसलिए शेयर किया जाना ज़रूरी है कि बीजेपी जिस तरीके से नफ़रत फैला रही है और जिस तरह से पूरे माहौल को प्रागंदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका असर सिर्फ आसाम तक महदूद नहीं रहने वाला है, बल्कि उसके असरात मुल्क की दीगर रियासतें, दीगर हिस्सों में भी होंगे। AIA के वीडियो के ज़रिए सियासी जमातों का एक दूसरों को नीचा दिखाने का सिलसिला गुज़श्ता कई महीनों से चल पड़ा है। और ये बहुत पहले लफ्ज़ी बयानबाजी होती थी, लेकिन अब वीडियो की ज़ुबानी AIA की जो आ गया है उसकी मदद से वीडियो की ज़ुबानी हमले किए जा रहे हैं। और बिहार में हमने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह से मोदी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी मां की गुफ्तगू को दिखलाया है, और इस तरह से ये एक पॉलिटिकल हथकंडा है। अब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की मंत्रालय को तय करना है कि इस तरह की जो वीडियोस आ रहे हैं कि वो कहाँ तक दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन को भी तय करना है कि किस अखलाकियात के तहत आते हैं। लेकिन आज हमारी गुफ्तगू का जो महवर है बीजेपी की इस वीडियो का है, जो बीजेपी आसाम बीजेपी जो वीडियोस बना रहे हैं, वो वीडियोस सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को या कांग्रेस, अपने अपोजिशन कांग्रेस को हदफ बनाने तक का सवाल नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे जाकर मुसलमानों को विलन
اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور مسلمانوں کو ایک آسامی تہذیب و ثقافت کے لیے ایک خطرہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد جس کے اندر بھی بھارت کی تنوع، بھارت کی ووھتا، بھارت کی تہذیب و کلچر کا پاس و لحاظ ہے، اس ویڈیو کو ناپسند کر رہا ہے۔ ہر کوئی ناپسند کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہم آپ کو آگے تجزیہ کریں گے اس ویڈیو کے ذریعے کہ نہ صرف مسلمانوں کو خطرہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، بلکہ مسلمانوں کو برسر عام ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اس سیاسی جماعت کی طرف سے کیا جا رہا ہے جس سیاسی جماعت کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ اس میں کوئی اب دو رائے باقی نہیں رہا کہ بی جے پی کا ایجنڈا یہ صرف سب کا ساتھ سب کا وکاس محض جملہ ہی نہیں، بلکہ ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا جو 10 سال پہلے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ذریعے اس ملک کے عوام کو دیا گیا، جملہ سے آگے تک تھا۔ اور اب ان کی ہی پارٹی اور خود وزیر اعظم نریندر مودی جب 2 دن پہلے جب آسام میں تھے، انہوں نے غیر قانونی ایویکشن جو آسام میں جس طریقے سے مسلمانوں کا ایویکشن کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھر خالی کیے جا رہے ہیں، اس کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی۔ یہ سمجھے بجھے بغیر کہ ان کی سرکار ان لوگوں کو بے گھر کر رہی ہے جو اس زمین پر 20 سال 40 سال سے رہ رہے تھے، جن کے ووٹر آئی ڈی کارڈ تھے، آدھار کارڈ تھے، لیکن وزیر اعظم انہیں در انداز کہہ کر، انفلیٹر کہہ کر ایسے شہریوں کو ہدف ملامت بنانے کی کوشش کی۔ ایک طرح سے ہیمنت بسوا سرما کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب اسی ویڈیو کے ذریعے جو AIA کی کل کا جو ویڈیو تھا، اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب آسام میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس میں عام طور پہ مسلمانوں کو ایئرپورٹ پر، اسٹیڈیم میں، ہر جگہ مسلمانوں کو دکھلایا گیا ہے کہ اس لباس میں لنگی پہنے ہوئے، گوشت کاٹتے ہوئے، گوشت کھاتے ہوئے، چلتے تھوکتے ہوئے مسلمان ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیں گے، فٹ بال اسٹیڈیم پر مسلمانوں کا قبضہ رہے گا، کرکٹ اسٹیڈیم میں قبضہ رہے گا، ریلوے اسٹیشن پر، ہر اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ آسام میں اگر بی جے پی حکومت میں نہیں رہی تو پورے آسام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، یہ میاں مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے تو بہت ہی توہین آمیز الفاظ اس بیچ میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں بائی جان اور گنگلو جیسے فرقہ وارانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بہت ہی آسانی سے گورو گگوئی کو، جو وہاں آسام کانگریس کے جو صدر ہیں اور ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ ترون گگوئی کے بیٹے ہیں، اور انہی ترون گگوئی کے کابینہ میں ہیمنت بسوا سرما کئی سالوں تک وزیر بھی رہے ہیں، بلکہ ترون گگوئی کے دائیں ہاتھ کے طور پر وہ جانے جاتے تھے۔ اس شخص کو مرکز میں رکھ کر ان کی تنقید کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اگر ترون گگوئی جیت گیا تو وہ میاں مسلمانوں کے لیے کام کرے گا۔ ترون گگوئی اگر جیت گیا تو پاکستان کے عاصم منیر جو پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں، اس سے روپیے لے کر آسام میں مسلم نیتاؤں کو جتائے گا۔ ہلو پائیزان جی منیر جی، اگلے سال تم کتنے میاں لوگوں کو جتوا سکتے ہو؟ اگلے سال تو قریب 20 میاں لوگوں کو جتوا سکتا ہوں، لیکن تھوڑا زیادہ فنڈز لگیں گے۔ ہاں، جتنا بھی فنڈز چاہیے ابھی لے لو تم۔ کیا دھنیہ واد منیر جی۔ اب دیکھیے میرا کمال، میرے پاپا کی طرف میں بھی بہت سارا پیسہ دان کرنا چاہتا ہوں۔ A few moments later. میرا لنگی کدھر گیا یار؟ اگر اس بار میں جیت گیا تو میاں لوگوں کو آسم میں رہنے کی چنتا کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بھاری بھرکم پائی جان اور کنگلو جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی جان کس کو بولتے ہیں۔ دراصل اردو کا جو لفظ ہے بھائی جان، اس کو توڑ کر مروڑ کر بائی جان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمان ہر طرف غالب آ جائیں گے۔ کنگلو کا جو فل فارم ہے کنگالی سے ہے کہ مسلمان ایک طرف پہ اور یہ ایک طرح ہماری ذہنیت ہے کہ بنگلہ دیش میں رہنے والوں کو ہم لوگ کنگالی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ کا اشارہ ہے کہ اگر کانگریس کے لوگ آئے تو کنگالی جو مسلمان ہیں، مسلمان کنگالیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ کنگال بنگلہ دیش، یہ آسام جو ہے کنگال پردیش بن جائے گا۔
اور یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ یہ جو دکھلایا گیا کہ آسام میں جو کانگریس آئے گی تو پورے جو انفلیٹر ہیں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ان کو یہاں بسایا جانا لگے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ دسمبر 2024 میں آسام بی جے پی نے ہی ایک ویڈیو لوڈ کیا تھا جس میں دکھلایا گیا تھا کہ ایک عرب شیخ ایک آسامی بنگالی آسامی مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ تم میرا ٹوائلٹ صاف کرو۔ اب دیکھیں کہ اس ویڈیو کو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ دراصل یہ ویڈیو مذہبی اقلیت کی ایک آبادی کو ثقافتی اور سیاسی طور پر خطرے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ چونکا دینے والا یہ ہے کہ یہ سب بی جے پی کی طرف بی جے پی کے لوگ تو پہلے بھی کرتے رہے، لیکن اس کا اب بی جے پی باضابطہ اپنے فیس بک پیج اکاؤنٹ سے ذریعے کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی دلیل ہے کہ یہ جو نشانہ ہے تنقید ہے غیر ملکی مسلمانوں کے لیے جو باہر سے آئے ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہیمنت سرما تمام مسلم برادری کو نشانہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ویڈیو میں بھی جو مسلمانوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ویڈیو دکھایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد تمام بنگالی مسلمان جو آسام میں ہیں ان کو ہدف ملامت بنانا ہے۔ اب اگر آپ تاریخ پر ہیں، دنیا کی تمام ہٹلر تمام فاسسٹ قوتوں کی وہ فاسسٹ قوتیں ہمیشہ پہلے سے ایک قوم ایک سوسائٹی کو نشانہ بناتی ہے، انہیں خطرے کے طور پر پیش کرتی ہے، انہیں اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اگر یہ دنیا عرض زمین پر باقی رہ گئے تو ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی دولت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح سے پیش کیا۔ ہٹلر نے بھی یہودیوں کو مارنے سے پہلے اسی طرح سے لعن و طعن کا سلسلہ شروع کیا، پروپیگنڈا شروع کیا، اس کے بعد ہولوکاسٹ جیسے سنگین واقعے پیش آئے۔ اگر آپ نیلی قتل عام کو دیکھیں یا دنیا بھارت میں جتنے بھی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں اس کے پس منظر میں دیکھیں تو یہی قوت کار فرما ہے کہ پہلے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جھوٹے الفاظ پھیلائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور ہٹلر کے طرز پر ہی یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے ہٹلر نے یہودیوں کا ہولوکاسٹ کرنے سے قبل ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، انہیں زمین پر بوجھ قرار دیا اور طرح طرح کے الزامات لگائے، اب دیکھیں اس کے برعکس آسام میں بھی مسلمانوں کے خلاف پہلے یہ انفلیٹر لگایا گیا، خطرے کے طور پر پیش کیا گیا، اور اب مسلمانوں کو ایک بڑے خطرے کے طور پر ویڈیو AI کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس ویڈیو کا سب سے اہم جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو آسامی زبان میں بنانے کے بجائے ہندی اور انگریزی زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر یہ ویڈیو آسام بی جے پی نے بنایا ہے، اس سے آسامی زبان میں کیوں نہیں بنایا گیا ہے تاکہ اپنے ووٹروں کو ایڈریس کر سکے؟ تو سیاسی تجزیہ نگار اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ دراصل ہیمنت بسوا سرما اب اپنے آپ کو آسام کی سیاست سے محدود رکھنے کے بجائے وہ قومی سیاست میں ابھرنا چاہتے ہیں، اور قومی سیاست میں ان لیڈروں کی جگہ لینا چاہتے ہیں جو لیڈران فائر بریگیڈ بن کر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دے کر جگہ پانے میں کامیاب رہے۔ ہیمنت سرما کے مسلسل الیکشن کو سامنے رکھ کر جس طرح سے کانگریس کے پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مسلمانوں کو جوڑ دیتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر بی جے پی آسام میں نہیں رہے گی تو پورا آسام مسلم سے تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی جھوٹ AI کی مدد سے گڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام جھوٹ آپ دنیا میں جہاں جہاں قتل عام کے واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ ہٹلر کے والے قتل عام ہوا ہو، چاہے مسولینی والا ہو، جہاں جہاں قتل عام ہوئے ہیں اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اسی طرح کے واقعات پہلے ہوتے ہیں کہ پہلے کسی کمیونٹی کو لعن طعن کی جاتی ہے اور تمام خرابیوں کی ذمہ دار بنائی جاتی ہے، ولن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس طرح کے بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ جو AIA پہ جو ہو رہا ہے، AIA کی ویڈیو کے ذریعے کانگریس اور بی جے پی کے دوران جو لفظی جنگ چل رہی ہے، جو ویڈیو کی جنگ چل رہی ہے، صرف وہ دو سیاسی جماعتوں کے جگہ نہیں ہے، بلکہ بی جے پی ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، اور اس خطرناک کھیل کا جو ایندھن بننے جا رہا ہے وہ آسام کے میاں مسلمان ہیں۔ اور اس طرح کے بیہودے نفرت انگیز
شدت آمیز الفاظ کے ساتھ بنگال آسام میں رہنے والے بنگالی مسلمانوں کو کنگال، انفلیٹر، میاں اور نفرت کے ذریعے خطاب کرنے کی، نفرت سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی ڈینجر کھیل ہے۔ یہی وجہ کل آپ نے دیکھا کہ کئی بڑے جو دانشور ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ان ویڈیوز پر رد عمل دیا، لیکن اتنا کئی دن گزر چکے ہیں، اس کے باوجود نہ سپریم کورٹ نے، نہ الیکشن کمیشن نے، نہ مقامی پولیس نے، ایک کانگریس نے FIR درج تو کرائی ہے لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ آج بھی کل بھی BJP نے کئی ویڈیو جاری کیے ہیں جس سے مسلمانوں کو ایک خطرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پورا مسئلہ صاف ہے۔ یہ دراصل ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آسام اب BJP کے ہاتھ سے تیزی سے گھسکتی جا رہی ہے۔ آسام کی قبائلی میں شدید ناراضگی ہے، اور اب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں کئی بڑے بڑے جلوس قبائلیوں نے نکالے۔ تو اب جو زمین جب ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے تو ہیمنت سرما آسام کے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دے کر، ولن بنا کر آسامی ہندوؤں کو متحد کر کے، پولائز کر کے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ آسام کی جو سول سوسائٹی ہے، جو اپنے سوسائٹی پر، اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر فخر کرتی تھی، کیا وہ سماج اس طرح کے ویڈیو پر کیوں نہیں بول رہا ہے؟ سب سے بڑا سوال آج یہ ہے۔ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ملک کی جو قومی میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، اس پر خاموش کیوں ہے؟ اور BJP کے جو لیڈران ہیں، جو اپنے آپ کو یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کا انسانیت ہے، وہ کہاں کی اس طرح کی ویڈیوز جو پہلے صرف لفظ کے ذریعے نفرت انگیزی کرتی ہے، اب جو ویڈیو کے ذریعے نفرت انگیزی ہو رہی ہے، وہ BJP کے پاس اب کوئی اخلاقی جواز باقی رہ گیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں، اور یہ سوال ملک کے دانشوروں سے بھی ہے کہ آپ کا جو رد عمل آ رہا ہے بہت ہی مایوس کن رد عمل ہے۔ یہ معاملہ صرف رد عمل کا نہیں ہے، اس پر سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے خلاف عدالت میں بھی دروازہ کھٹکانے کی ضرورت ہے کہ صرف سیاسی جنگ بندی سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑے اکثریت طبقے کو اکسایا جا رہا ہے، انہیں خوفزدہ کیا جا رہا ہے، اور جب اکثریتی طبقہ خوفزدہ ہو جاتا ہے تو اقلیتوں کو کچل دیتی ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں۔ تو کیا ملک ایک بار پھر ہم خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور یہ سوال اس لیے بھی ہے کہ اس وقت شمال مشرقی ریاستیں، چاہے وہ منی پور ہو، میزورم ہو، ناگالینڈ ہو، میگھالیہ ہو، اس وقت خلفشار کا شکار ہے، بے چینی کا ماحول ہے۔ ایسے بے چینی والے ماحول میں اب فرقہ واریت پھیلا کر ملک کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز جو آ رہے ہیں آسام BJP کی طرف سے صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف ہے، ملک کی تہذیب و ثقافت کے خلاف ہے، اس ملک کے کلچر کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ جو خطرہ بن کر آ رہا ہے، یہ خطرہ صرف مسلمانوں کا نہیں، اس ملک کے لیے خطرہ بن کر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ بہت بہت شکریہ۔